दोहतरे शीना लास्ट एपिसोड 19वां बाब। मार्च का महीना था। समझ चला गया था और उसने 2-3 दिन बाद आ जाना था, लेकिन 20 रोज गुजर गए और वो अभी तक वापस ना लौटा था। ऊपर से मेरे ससुर भी ना आए थे। वो काफ़ी बेकरारी सुपहर थी। बच्चे टीवी पर बच्चों का प्रोग्राम देख रहे थे। बाहर मौसम थोड़ा गर्म हो चुका था। बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। अक्सर लोग ईद नौरोज़ की तैयारी की वजह से घरों की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थे। मैंने बहुत कोशिश की, मगर किसी तौर भी काम करने को जी नहीं चाह रहा था। मैं अपने आप से कह रही थी, आजकल में समझ आ ही जाएगा। जब वो आएगा तो मेरी तबीयत भी बहाल हो जाएगी। इस वक्त दोनों मिलकर घर की सफाई भी कर लेंगे और बाजार जाकर बच्चों के लिए कपड़े भी खरीद लाएंगे। मुझे वो लहंगा याद आया जो मैंने कल अपने भाई के साथ जाकर खरीदा था। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैंने ऐसा क्यों किया? साल के शुरू में ही मैंने काला लहंगा क्यों खरीद लिया? मेरा भाई बेचारा कल सुबह आया ताकि मुझे और बच्चों को ईद के कपड़े खरीदने के लिए बाजार ले जाए, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने इसे कहा, समूह खुद आएगा तो बच्चों के लिए खुद ही खरीदारी करेगा। उसने बहुत इसरार किया। बिलआखिर कहा, अच्छा कम से कम खुद आकर कोई एक चीज़ तो खरीद लो। आहर को मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अब भी गाँव में रस्म है कि ईद के नज़दीक भाई अपनी बहनों के लिए ईद की खरीदारी करते हैं। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए नहीं मालूम इतने खूबसूरत और रंगारंग कपड़ों में से मैंने एक काला लहंगा ही क्यों पसंद किया था। लगता था कि मेरे भाई को भी ये बात पसंद नहीं आया थी। कहने लगा, बहन जो तुम्हारी पसंद है, लेकिन कोई कमीज कुर्ती या कोई और अच्छी खुश रंग चीज़ उठाओ। मैंने कहा, नहीं यही ठीक है। जैसे ही घर में आई तो पशेमा हो गई और सोचा कि काश उसकी बात मान ली होती और साल के शुरू में काला लहंगा ना खरीदती। फिर अपने आप को तसल्ली दी और कहा कि चलो कोई हर्ज नहीं, समझ आएगा तो इसके साथ जाकर तब्दील करवा लाऊंगी और इसकी जगह एक खुश रंग और खूबसूरत कमीज खरीद लाऊंगी। बच्चे टीवी देख रहे थे। खदीजा अपना सबक पढ़ रही थी। कहने लगी, माँ ज़ोहर के वक़्त जब आप रोटी लेने गई थी तो चचा शमसुल्ला आए थे। उन्होंने अलमारी से हमारी एल्बम उठाई और इसमें से बाबा की एक तस्वीर निकाल कर ले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खदीजा ने सर नीचे करते हुए कहा, मैं भूल गई थी। मुझे बहुत ही बुरा लगा। यानी शमसुल्ला हमारे घर आया और मुझे बताए बगैर जाकर अलमारी से समद की तस्वीर उठाई। मैं यही सोच रही थी कि दरवाजे की आवाज़ आई। बच्चे खुशी से उठे और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। माधी खुशी से चिल्लाया, बाबा बाबा आ गए। मुझे नहीं मालूम कि मैंने किस तरह अपने आप को सीढ़ियों तक पहुंचाया। जो कुछ मैंने देखा था इसने मुझे हैरान कर दिया था। मेरे ससुर ने दरवाज़ा खोला था और अंदर आए थे। मेरा भाई अमीन भी उनके साथ था। मैं महबूत हो गई। आप लोग समद के साथ आए हैं? समद भी आया है? मेरे ससुर हक आलूद थे और पहले से ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। बेकरारी की हालत में कहने लगी, नहीं हम खुद आए हैं, समद महाल पर रह गया है। मैंने पूछा, आपने दरवाज़ा कैसे खोला? चाबी तो आपके पास थी ही नहीं। मेरे ससुर हाथ बहता हो गए। कहने लगे, चाबी, हाँ चाबी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने कहा, नहीं दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है था। मुझे पूरा यकीन है, दोपहर को मैंने बाहर कुछ चीज़ें खरीदने गई थी तो वापसी पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे पूरा यकीन है कि दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था। उन्होंने झुंझला कर कहा, हतमन तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा। बच्चे बाहर गए होंगे, उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा। अगरचे मुझे पूरा यकीन था, मगर उनके सामने इसरार नहीं करना चाहती थी। मैंने पूछा, तो समद कहाँ है? उन्होंने थके थके लहजे में जवाब दिया, महाज पर। मैंने कहा, मगर क्या आप उसे अपने साथ नहीं लाए, और वो भी 2-3 दिन के अंदर अंदर? उन्होंने कहा, जब हम लोग महाज पर पहुंचे तो एक दूसरे से जुदा हो गए। समद अपने काम पर चला गया, मुझे उसकी कोई खबर नहीं। मैं तो सितार को ढूंढने गया था, वो नहीं मिला। मैंने सोचा कि शायद मेरे ससुर सितार के ना मिलने की वजह से इतने गमगीन हैं और इन्हें अंदर आने को कहा।
لیکن میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی کے ساتھ کیوں آئے؟ امین تو کاش میں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کاش میں تھا۔ خدا نخواستہ کچھ برا تو نہیں ہو گیا؟ میں نے دوبارہ پوچھا آپ سچ کہہ رہے ہیں نا کہ سمت کی کوئی خبر نہیں ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ میرے سسر نے اکتا کر کہا کہہ تو رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرا بستر بچھا دو، مجھے سونا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا آپ سونا چاہتے ہیں؟ ابھی تو شام ہے، میں کھانا بناتی ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی بھوک نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میرا اور اپنے بھائی کا بستر بچا دو، ہم سونا چاہتے ہیں۔ بچے ماموں کے گرد ہو گئے تھے اور اس سے شینا کا حال احوال پوچھ رہے تھے، مگر وہ ٹھیک سے جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا خدا نخواستہ شینا کو تو نہیں کچھ ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو قسم دے کر کہا بابا کی جان سچ بتاؤ شینا کو تو کچھ نہیں ہوا؟ امین بھی میرے سسر کی طرح جھنجھلاتے ہوئے بولا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوا، وہ خیریت سے ہیں، اگر چاہتی ہو تو میں کل جا کر انہیں لے آؤں گا تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور جا کر اپنے سسر کے لیے بستر بچھانے لگی۔ وہ سونے چلے گئے۔ میں بھی بچوں کو بائی کے حوالے کر کے خانم دورابی کے گھر چلی گئی، اسے سارا ماجرا سنایا۔ میں چونی فون کر کے سمت کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ خانم دورابی ہمیشہ پوری کشادہ دلی سے ٹیلی فون میرے سامنے رکھ کر خود کمرے سے باہر چلی جاتی تھی تاکہ میں کسی جھنجھلاہٹ اور دلاہٹ کے بغیر آسانی سے بات کر سکوں۔ اس بار وہ ٹیلی فون کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی میں نمبر ملاتی ہوں۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی، وہ نمبر ملاتی اور کاٹ دیتی، ملاتی اور کاٹ دیتی۔ اس نے کہا نمبر مشغول ہے، مل نہیں رہا، لگتا ہے لائن خراب ہے۔ میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس کو نمبر ملاتے ہوئے دیکھتی رہی، لگتا تھا کہ اس کے خاص کہیں اور ہیں۔ زیر لب اپنے آپ سے کچھ کہہ رہی تھی، ایک دو نمبر ملانے کے بعد کاٹ دیتی۔ میں نے کہا اگر نہیں مل رہا تو میں چلی جاتی ہوں، دوبارہ آ جاؤں گی، بچے میرے بھائی کے پاس ہیں، انہیں کھانا دے کر آتی ہوں۔ میں گھر واپس چلی گئی۔ میرا بھائی بچوں کے پاس نہیں تھا، وہ میرے سسر کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں نے کہا آپ سوئی کیوں نہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ کو ستار کی روح کا آواز تھا، اگر کچھ ہو گیا ہے تو مجھے بتا دیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میرے سسر جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئے اور کہا نہیں بہو، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی ہم دو تین مردانہ باتیں کر رہے تھے، گھر کی کچھ باتیں تھیں۔ ہونا کیا ہے، اگر کچھ ہوا ہوتا تو ہم حتماً تمہیں بتاتے۔ میں حال میں واپس آ گئی۔ مجھے رات کے کھانے کے لیے کچھ تیار کرنا تھا۔ زہرا، سمیہ اور مہدی آپس میں کھیل رہے تھے، خدیجہ اور معصومہ اپنا اسکول کا کام لکھ رہی تھی۔ میں گھبراہٹ سے مری جا رہی تھی، دل سینے میں ٹک نہیں رہا تھا۔ بہرحال رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ دوبارہ خانم دورابی کے گھر چلی گئی۔ میں نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ اپنے شوہر کو ایک فون کر کے ان سے سمت کی خیریت دریافت کر لو۔ خانم دورابی نے فوراً جواب دیا۔ اتفاق سے ابھی چند منٹ کے پہلے میں نے انہیں فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا شوہر بالکل خیریت سے ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سمت ابھی ہمارے پاس ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ میں نے کہا تیری قربان، خدایا ہمیشہ خیر کی خبر دینا، بس اب دوبارہ اگر زحمت نہ ہو تو اپنے شوہر کو فون کرو اور کہو کہ اگر سمت چلا نہیں گیا تو اس سے بھی بات کروا دو۔ خانم دورابی نے پہلے تو ٹال مٹول کی، پھر خود ہی ٹیلی فون اٹھا کر نمبر ملایا اور کاٹ دیا۔ کہنے لگی ان کا فون مشغول ہے۔ آخرکار کہنے لگی او خدایا، لگتا ہے ساری لائنیں منقطع ہیں۔ مجھے خانم دورابی کے اس رویے سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اسے خدا حافظ کہا اور اپنے گھر آ گئی۔ میں اب بری طرح سے شک میں پڑ گئی تھی۔ خانم دورابی کا رویہ ہمیشہ کی طرح نہیں تھا، لگتا تھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس کی اسے خبر ہے۔ جیسے ہی گھر میں پہنچی تو دیکھا میرے سسر اور بھائی حال میں بیٹھے طاقچی پر پڑے ہوئے قرآن کو ہاتھ میں لے کر بیٹھے اور سمت کا وصیت نامہ پڑھ رہے تھے۔ میرے سسر نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وصیت نامے کو طے کر کے قرآن کے اندر رکھنے لگے۔ ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ میں نے ہونٹ کاٹ لیے اور ان کے رویے سے تنگ آ کر کہا آپ لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ یہی نہ کہ سمد شہید ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے سسر سے قرآن کو لے کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا سمد شہید ہو گیا ہے، میں جانتی ہوں،
میرے سسر نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا، کس نے کہا؟ اچانک میرا بھائی رونے لگا، میں بھی رونے لگی اور قرآن کو کھولا، اس کا وصیت نامہ اٹھایا اور بوسہ دے کر کہا، سمجھ جا، تمہارے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، جانے کا یہ کون سا وقت ہے؟ بے وفا کہیں کے، بغیر خدا حافظ کہیں چلے گئے، یعنی میں ایک خدا حافظی کی بھی حقدار نہیں ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ قرآن پر رکھ کر کہا، خدایا تجھے اس قرآن کا واسطہ، سب جھوٹ ہو، سمد دوبارہ لوٹ آئے، اے خدایا میرے سمد کو واپس لے آ۔ میرے سسر نے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکا دیا، وہ رو رہے تھے اور ان کے کندھے ہل رہے تھے۔ شاید حدیجہ اور معصومہ بھی سمجھ گئی تھی کہ کیا ہوا ہے، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میرے ساتھ ساتھ وہ بیچاری بھی رونے لگی۔ سمیہ میرے پاؤں پر بیٹھ گئی تھی، میرے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مہدی ٹک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا۔ زہرا روحانسی ہو گئی تھی۔ میرے سسر زاروں زار روتے ہوئے تھے اور ہچکیاں لیتے رہے تھے، سمد اور ستار کو پکار رہے تھے۔ انہوں نے مہدی کو اپنی گود میں لے لیا، اسے چوما، اس کے لیے ترکی کے دردناک اشعار پڑھنے لگے، لیکن پھر اچانک خاموش ہو کر کہنے لگے، سمد نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے، میری بیوی سے کہہ دیجئے گا کہ وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح زندگی گزارے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ میرے بعد میرے گھر کا مرد مہدی ہے۔ اور وہ دوبارہ رونے لگے۔ میرا بھائی گیا اور سمد کی تصویر والا چوکھٹ تاکچے سے اتار لایا۔ بچے ہمیشہ کی طرح تصویر کی طرف دوڑ پڑے، ایک بوسہ دے رہا تھا، ایک اسے سہلا رہا تھا۔ سارا اپنی میٹھی میٹھی زبان میں بابا بابا کہہ رہی تھی۔ میرے بھائی نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، خدایا ہمیں صبر دے، خدایا ہم اتنی طاقت کہاں سے لائیں، خدایا میری بہن کیسے ان یتیم بچوں کی پرورش کرے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمسائے بھی ایک ایک کر کے آنے لگے، وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ جاتے اور میرے بچوں کو چومتے۔ جیسے ہی خانم درابی آئیں تو میں اور زیادہ رونے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے سوگ کی حالت میں بولی، میرے جگر کو تم نے جلا دیا قدم بیگم، تم اور تمہارے بچوں نے ہمیں غمگین کر دیا، تمہارے غم نے مجھے جلا کر رکھ دیا قدم بیگم۔ میں نے بین کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو سب سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ خانم درابی رو رہی تھی اور اپنے سر بازو کو ہلائے جا رہی تھی، بیچاری کا سانس پھول گیا تھا، وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اس رات صبح تک میں تڑپتی رہی، جیسے ہی بچے سو جاتے ان کے سرہانے جا کے ایک ایک کو بوسہ دیتی اور روتی، وہ بیچارے میرے رونے کی آواز سے جاگ جاتے۔ اس رات میرا کلیجہ پھٹ کر رہ گیا، صبح تک ساروں قطار روتی رہی، بین کرتی رہی، بچوں کی تنہائی پر آنسو بہاتی رہی۔ باہر سے میرا بدن برف بن چکا تھا مگر اندر ایک لاوا روشن تھا۔ ہمسائی عورتیں صبح تک پروانے کی طرح میرے آگے پیچھے ہوتی رہی اور میرے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ میں زہرا کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، بیچاری بھوکی تھی اور چیخ رہی تھی۔ ہمسائی عورتیں زہرا اور سمیہ کو اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ اگلے روز صبح کائش سے کچھ دوست، احباب اور رشتہ دار منی بسوں پر سوار ہو کر آ گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ سمد کے دوستوں نے آ کر بتایا، سمد کو چھاؤنی میں لے آئے ہیں۔ ہم اسے دیکھنے کو جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سمد کو انہوں نے ایک بڑے فریزر گاڑی میں رکھا ہوا تھا، کچھ دوسرے شہدا بھی اس کے ساتھ تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا گیا، تابوت اوپر تلے ایک دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ میرا دیور تیمور میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے کہا، سمد، میرے سمد کو لے آؤ، بہت دن ہو گئے ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ تیمور گاڑی کے اوپر چڑھا، دوسرے لوگوں کی مدد سے کچھ تابوت نیچے اتارے، سمد ان میں نہیں تھا۔ پھر تیمور نے ایک تابوت میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بھائی ہیں۔ اس کے بھائیوں، بہنوں، باپ، ماں اور میرے بابا نے تابوت کے گرد حلقہ باندھ لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ شینا میرے پاس ہوتی اور میں ان کے گلے لگ کر روتی۔ ان آخری دنوں میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ سمد کے پاس میرے اور بچوں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ میں اس کے تابوت کی پواندی میں بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے پاس میرے لیے ہمیشہ اتنا حصہ ہوتا ہے، آخری شخص، آخری نظر۔
میری ساس اور سسر غم سے بے حال تھے۔ ستار کی شہادت کو فقط 2 ماہ گزرے تھے۔ یہ ان کے گھر کا دوسرا شہید تھا۔ سمت کے بھائیوں نے تابوت کو اٹھایا اور ایمبولینس میں رکھ دیا۔ میں نے اصرار کیا کہ باغ بہشت تک مجھے اس کے ساتھ بیٹھنے دے۔ میں تنہائی میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، مگر انہوں نے اجازت نہ دی۔ زبردستی مجھے دھکیل کر دوسری گاڑی میں بٹھا دیا۔ ایمبولینس چل رہی تھی اور ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ سمت آگے آگے جا رہا تھا، تیز تیز، اور ہم اس کے پیچھے تھے، آہستہ آہستہ۔ کبھی اس سے دور ہو جاتے اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ مجھے یاد نہیں کہ ڈرائیور کون تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ جلدی جلدی گاڑی چلاؤ، ان آخری لمحات میں مجھے اسے جی بھر کر دیکھنے دو۔ ایمبولینس ہمارے ڈرائیور کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ آخری وقت تک ہم ایک دوسرے سے دور تھے۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ بہت سی ان کہی باتیں میرے اندر رہ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ 9 سال کے بعد اپنے دل کی باتیں اس سے کروں۔ میں چاہتی تھی اس کے لیے اپنی بے قراریاں اور بے تابیاں اسے بتاؤں۔ اسے بتاؤں کہ کیسے راتوں اور دنوں میں میں نے اس کے فراق میں آنسو بہائے ہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ آخرکار میں اس کی کس قدر شدت سے عاشق ہو گئی تھی۔ باغ بہشت پہنچے تو میں دوڑ پڑی۔ میں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اسے آخری بات کر لوں۔ کتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ میرے پہنچنے تک تابوت لوگوں کے ہاتھوں پر حرکت کر رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑی، پھر دیکھا کہ تابوت کے سامنے پڑا ہوا تھا، نماز کا انتظار کر رہا تھا۔ میں صف میں کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز کے بعد سمت دوبارہ لوگوں کے ہاتھوں پر آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہمیشہ سے لوگوں کے لیے زندہ رہا تھا، اب وہ اسے لیے جا رہے تھے، بغیر غسل و کفن کے، اسی خوبصورت سبز لباس میں۔ میں نے کہا، میرے بچوں کو لاؤ، کل وہ یہ ضد کریں گے اور مجھ سے اپنے بابا کو مانگیں گے۔ انہیں دیکھنے دو کہ ان کے بابا چلے گئے ہیں، اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ نالو شیون کی آواز سے باغ بہشت معمور ہو چکا تھا۔ سمت کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ میرا سمت آرام سے تابوت میں سویا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھی، خدیجہ اور معصومہ کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ میں جو اتنی بے قرار تھی، اچانک پرسکون ہو گئی۔ مجھے اپنے سسر کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا، سمت نے اپنے وصیت نامہ میں لکھا ہے کہ میری بیوی سے کہہ دینا کہ میرے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح زندگی گزارے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے بائیں رخسار پر ایک گولی لگی تھی۔ اس کی داڑھی خون سے بھر چکی تھی، جبکہ باقی بدن سالم تھا۔ وہ اپنے اس سبز فوجی لباس میں آرام سے سویا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اسی روز کی طرح خوبصورت اور نورانی لگ رہا تھا جس دن اس نے نہا کر 4 خانے والوں سفید اور نیلی قمیض پہنی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے دانت سفید چمک رہے تھے۔ کاش وہاں کوئی نہ ہوتا، کاش وہ روتا ہوا سیاہ پوش ہجوم ہمارے ارد گرد نہ ہوتا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جھک کر اپنی آخری ملاقات کی یادگار کے طور پر اس کی پیشانی پر بوسہ دوں۔ میں نے زیر لب کہا، خدا حافظ۔ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میرے پاس زیادہ باتوں کی فرصت نہیں تھی۔ کچھ لوگ آگے بڑھے اور سمت کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ سمت جس کی میں عاشق تھی، وہ اسے مجھ سے جدا کر کے لے گئے۔ جب انہوں نے اس کی قبر پر پتھر رکھ دیا اور اس کے چہرے پر مٹی ڈال دی تو اچانک میں ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ آگ کا لاوا جو گزشتہ راستے میرے دل میں بھڑک رہا تھا، یکدم بجھ گیا۔ پاؤں میں جان نہیں رہی تھی، دل سرد ہو چکا تھا، امید مایوسی میں بدل چکی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنے لوگوں میں اکیلی رہ گئی ہوں، بے یار و مددگار، بے ہمدم و ہم نفس۔ ایسا لگ رہا تھا اچانک ایک اور ہی دنیا میں پھینک دی گئی ہوں، ایک اجنبی جہاں، جہاں نہ کوئی سہارا ہے نہ کوئی آسرا۔ میری پشت خالی ہو چکی تھی، میں ایک بلندی سے ایک گہری کھائی میں گر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے 5 چھوٹے بڑے بچوں کو لیے اس قبر کے سرہانے بیٹھی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سمت یہاں نیچے ہے، اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے۔ میں نے لاکھ جتن کیے کہ مجھے تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے دے، مگر انہوں نے نہ بیٹھنے دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ جب واپس ہوئے تو گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے دوست آ رہے تھے۔ وہ سمت کے ساتھ گزرے ہوئے اپنے واقعات
सुना रहे थे। मैं किसी को नहीं देख पा रही थी, कोई आवाज नहीं सुन रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा समद वही है जिसके बारे में वो सब बातें कर रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी जल्दी सारे लोग चले जाएं और घर खाली हो जाए, फकत मैं और मेरे बच्चे रह जाएं। मादी को गले लगाऊं, सहरा को बोसा दूं, खदीजा के बाल बनाऊं, मासूमा को सीढ़ियों पर बैठाऊं, समिया के कानों में लोरी सुनाऊं और अपने बच्चों को सूंघूं। इनसे समद की खुशबू आती थी। हर एक के चेहरे पर समद की एक ना एक निशानी मौजूद थी। सब चले गए, मैं तन्हा रह गई, बिल्कुल तन्हा। हम तन्हा रह गए। मादी हमारे घर का 3 साला मर्द बन गया, लेकिन नहीं, समद भी था। हर लम्हा, हर लहजा मैं इसे देखती थी, इसकी खुशबू महसूस करती थी। वो खूबसूरत कमीज जो वो मक्का से लाया था, इसे इस्त्री किया और अलमारी में अपने कपड़ों के साथ लटका दिया। बच्चे बाहर से आते तो अपने बाबा की कमीज पर हाथ फेरते और इसकी खुशबू सूंघते। समद की खुशबू हमेशा हमारे लबासों में रची बसी रहती। समद हमेशा हमारे साथ था। बच्चे इसकी आवाज सुनते थे। सबक पढ़ो, आपस में मेहरबान रहो, माँ का ख्याल रखो, खुदा को कभी ना भूलो। बाजुका तो वो बिल्कुल नजदीक आ जाता और मेरे कान में कहता, कदम जल्दी करो, बच्चों को जल्दी बड़ा करो, अपने काम निपटाओ, जल्दी करो, कितनी देर कर रही हो, हमें यहाँ से जल्दी जाना है, जल्दी करो, मैं फकत तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी जान की कसम, इस बार मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, जल्दी करो, मैं काफी देर से यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब देखो तो बच्चे भी बड़े हो गए। अपना हाथ मुझे थमाओ, बच्चे अपना रास्ता जानते हैं, तुम आगे आओ, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। अब और तन्हाई नहीं झेली जाती, बाकी रास्ता हमें इकट्ठे तय करना है। तम्मत बिलहैर।